अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? बहुत बहुत ईद मुबारक सर आपको, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब के घर पे। ईद का दिन है, वाइस चांसलर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी पे। आइए आपको मिलाते हैं प्रोफेसर साहब की फैमिली से। आ जाएं सर, कैसी फिर ईद, आपका दिन कैसा गुजर रहा है? देखिए जी, अभी तो ईद पड़ी है, उसके बाद लंच की है, फिर बच्चों के साथ कुछ गपशप हो रही है और आज के दिन के आप हमें अपने बेटों से मिलाएं आज। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उर्दू पॉइंट पे ईद उल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, यकीनन आज आप ईद का दिन एंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अपने चाहने वालों के साथ। इस मौका पर उन लोगों को ज़रूर याद रखें जिनके पास ईद की खुशियाँ ख़रीदने के लिए, नए कपड़े ख़रीदने के लिए वसाइल नहीं हैं। हमें उन लोगों को इन खुशियों में ज़रूर शरीक करना चाहिए। और आज उर्दू पॉइंट पे एक खुसूसी इंटरव्यू के साथ, एक ऐसी पर्सनैलिटी के इंटरव्यू के साथ मैं मौजूद हूँ आपकी खिदमत में, जो पाकिस्तान में डॉक्टरों में, मेडिकल फील्ड में एक मारूफ नाम है। मुल्क और बैरून मुल्क बेशुमार डॉक्टर्स के उस्ताद हैं। पाकिस्तान में मेडिकल की तालीम का सबसे बड़ा इदारा किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल। आज हम उनके घर मौजूद हैं, उनकी फैमिली से भी आपको मिलाएंगे और जानेंगे कि वो और उनके बच्चे ईद कैसे मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत ईद मुबारक हो। एक तो आपका दिन सर कैसे शुरू हुआ, ईद का दिन कैसे गुजरता है? डॉक्टर अब्दुल बासित, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक हो और आपकी वसातत से ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं सारे नाजरीन, उन सब के ईद मुबारक भी और उनके लिए बहुत दुआएं। और सच्ची बात यह है कि रमज़ान मुबारक का महीना अभी तकमील को पहुंचा है और रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो एक मखसूस महीना, एक इबादत का महीना होता है कि हमने 11 माह ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और रमज़ान मुबारक में उसकी प्रैक्टिस करनी है। और ईद का दिन एक खुशी का दिन होता है रमज़ान मुबारक के इख्तिताम पे। तो खुशी के दिन खुशी मनानी चाहिए, मुसलमानों का ये खुशी का त्यौहार कहलाता है। तो आज सुबह सबसे पहले तो सवैयाँ, क्योंकि मीठी चीज़ खाना सुन्नत होती है, फैमिली के साथ सवैयाँ खाने में। आपके घर में सवैयाँ कौन बनाता है? आपकी बेगम बनाती हैं? देखिए, आपको आई थिंक ये सुन के हैरानी भी होगी कि मेरी बेगम जो है वो प्रोफेसर है फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और अच्छा, वो भी डॉक्टर हैं? वो भी डॉक्टर हैं और प्रोफेसर भी हैं और एक प्रोफेशनल टच होने के साथ शी इज़ द बेस्ट हाउस वाइफ। घर के जितने काम हैं वो उस अंदाज में करती भी हैं, निगरानी भी करती हैं। और आज जो सवैयाँ उन्होंने ख़ुद अपने हाथों से बनाई, बल्कि टेबल पे सजाई और हम सबको खिलाई। और सवैयाँ खाने के बाद फिर हमारी चूँकि मस्जिद करीब ही है तो ईद की नमाज़ हम इकट्ठे यहीं पढ़ते हैं। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर कौम के लिए, मुल्क के लिए, उम्मत के लिए दुआ मांगी, अपने लिए दुआ मांगी और फिर दुआ मांगने के बाद फिर हम दोबारा इकट्ठे हुए। तो सवैयों के बाद के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें नेचुरली कुछ और खाना पीना, खाने पीने के बाद फिर बच्चों को साथ लेके अगली बात जो होती है कि ईद के मौके पे हमें उनको कभी नहीं भूलना चाहिए जो माजी की ईदों में हमारे साथ रहे। और हमारी माजी की ईदों में जो हमारे साथ रहने वालों में सबसे करीब होते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं और फिर बहन भाई। बिल्कुल। तो इस वक्त जो मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हैं, मेरा ख्याल उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी फैमिली की ग्रूमिंग में भी और मेरी जो इन लॉज और मेरी मिसेज उनकी ग्रूमिंग में। तो उसके बाद फिर हम कब्रिस्तान गए, उनको याद किया, फातिहा खानी की, दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद फिर नेचुरली ईद का दिन होता है वो अपने खुद भी मिलते हैं और रिलेटिव्स से भी मिलते हैं। रिलेटिव्स में जो मेरे लाहौर में 2-3 रिश्तेदार हैं उनके घर। प्रोफेसर साहब, आपका तो बड़ा मसरूफ़ दिन है, आपके पास इतने ओहदे हैं माशाल्लाह से, तो ईद के दिन कहीं अस्पताल तो नहीं जाना पड़ जाता? नहीं, उसमें शायद आपको मैं बताऊं कि जब भी लाहौर में मैंने ईद की और 90% मैंने लाहौर में ईद की, हर ईद पे मैं अस्पताल गया हूं। अभी चूँकि ये बात दोपहर का टाइम है और इसमें प्रोग्राम में ये है कि इंशाल्लाह इवनिंग मरीज़ों के पास हम जाके गुजारेंगे, उनका हालचाल पूछेंगे। और हर ईद के दिन छुट्टी नहीं होती हॉस्पिटल में? लेकिन ये हॉस्पिटल में छुट्टी कब होती है? डॉक्टर्स तो एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिनकी छुट्टी 365 डेज़ में कोई दिन नहीं है। इस वक्त मेरा रब्ता है, मेरे जो डॉक्टर साहबान ड्यूटी पे हैं आफ्टरनून उनको मिलेंगे। और आपको बताऊं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से अटैच्ड 7 अस्पताल हैं। अभी कल की बात है, रमज़ान मुबारक के लास्ट अय्याम में मैंने विज़िट करना शुरू किया और कोट ख्वाजा सईद विज़िट करके, क्योंकि ईद के दिन सारे अस्पतालों को विज़िट करना मुमकिन नहीं होता, तो कोट ख्वाजा सईद जब उनके MS से मेरी मुलाकात हुई, एमरजेंसी में मरीज़ों का मैंने हालचाल पूछा, इंडोर मैंने विज़िट किया और वहाँ एक मस्जिद का हमने इफ्तिताह भी किया। तो अभी शाम के प्रोग्राम में भी हॉस्पिटल शामिल है। डॉक्टर साहब, आज ईद का दिन है, सारी फैमिली इकट्ठी है,
آپ آپ کا بچپن کہاں گزرا اور آپ اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو. دیکھیے جی، یہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ آئی بلانگ ٹو اے ولیج، اور یہ ضلع منڈی بہاؤالدین کا واڑہ علم شاہ گاؤں ہے. وہاں سے میرا آغاز ہوا. اسکولنگ میری منڈی بہاؤالدین کے اسکول سے ہوئی، اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ آئی ایم سن آف اے اسکول ٹیچر. مائی فادر واز ہیڈ ماسٹر ایٹ منڈی بہاؤالدین اسکول. اور میں آج جو کچھ بھی ہوں اور جس سطح پہ بھی ہوں، اس کا سب سے بڑا کریڈٹ میرے والد صاحب چودھری سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کو جاتا ہے کہ منڈی بہاؤالدین کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو والد صاحب نے وہاں درس ہمیں دیا، وہ جب میرے میٹرک میں ڈسٹرکٹ میں ٹاپ پوزیشن آئی تو اس وقت یہ دو آپشن سامنے تھیں کہ منڈی کے کالج میں اپنی کنٹینیوٹی کروں تعلیم کی یا منڈی سے باہر. تو میرے والد صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ اگر دو چیزیں سامنے ہوں، ایک طرف پیسہ اور ایک طرف علم کا ڈھیر، تو آپ کو علم کے ڈھیر کی طرف جانا چاہیے. اور علم ایف ایس سی میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا. سو میری گورنمنٹ کالج میں تعلیم. کس سال کی بات ہے؟ یہ 77-9 کی بات ہے، جب میں نے گورنمنٹ کالج سے ایف ایس سی کی. پھر کنگ ایڈورڈ کا سفر، اور پھر میو کا سفر. پھر اس سفر سے کرتے کرتے اللہ نے اس مقام میں پہنچایا. اب فیملی کی طرف میں آتا ہوں. ماشاءاللہ 4 بیٹے، 1 بیٹی ہیں. بیٹی اس کے والدہ کے ساتھ گئی ہیں. اور بیٹوں میں یہ جو بڑے بیٹے ہیں سعد مسعود گوندل، انہوں نے آرمی میڈیکل کالج سے MBBS کیا، اور پھر اپنے شوق کے ساتھ یہ آرمی میڈیکل کالج میں گئے. اس کو کیپٹن میں فوج میں، اور CMH گجرانوالہ میں اس وقت یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اینڈ ویری انٹرسٹنگلی کہ اس کا جو آرمی کا شوق تھا، دیٹ واز دی لاسٹ ڈے آف ہز سلیکشن وین ہی ٹولڈ می کہ جی میں آرمی میں جا رہا ہوں. تو میں نے کہا یار یہ شروع کے مراحل آپ نے انٹری ٹیسٹ دیا. یہ تو ہم سعد سے پوچھتے ہیں نا میرا خیال ہے، لیکن سعد کے پاس جانے سے پہلے سب سے چھوٹے نوجوان سے ہم شروع کریں گے، حسن سے. جی تو حسن، آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو، اور آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو خیر مبارک اور عید مبارک جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور عید کا دن جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد جو ہے جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے ہم بچوں کو، کیونکہ یہ تو چھوٹوں کی عید ہوتی ہے اور ہم ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے، تو عیدی کی جو ہے وہ سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور سب کو بٹھا کے جو ابو نے سب کو عیدی دی. کتنی عیدی ملی آپ کو؟ زیادہ ملی یا بڑوں کو زیادہ ملی؟ مجھے زیادہ ملی ہے، 5000 ملی ہے. وہ ویری گڈ. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ہاں جی، میں MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں، 4th ایئر راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی. اچھا، تو آپ کا رمضان کیسا گزرا اور عید کا دن؟ ابھی ڈانٹ وغیرہ پڑتی ہے آپ کو والد صاحب سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ جو عید کا دن ہے نا، وہ ہاسٹلائٹس کے لیے دگنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم سارا رمضان جو ہے وہ ہاسٹل میں گزارا اور گھر سے دور. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاسٹل میں جو ہے وہ روزے رکھنا جو ہے وہ خاص کر مشکل ہوتا ہے. اور پھر 1-1.5 ماہ فیملی سے دور رہنے کے بعد عید پہ جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ ایک خوشی جو ہے وہ دگنی اور دوبالا ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرا آپ نے سوال پوچھا کہ والد صاحب ڈانٹتے تو نہیں ہے، وہ یہ کہ جن چیزوں میں چیک اینڈ بیلنس رکھنا ضروری ہوتا ہے وہ تو میرے ابو نے ہر چیز میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھا، ویجیلنٹ رہے. ایون ابھی میں ہاسٹل آئٹ ہوں میڈیکل یونیورسٹی میں، وہاں بھی جو میری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، میرا جو ایکیڈیمک ریکارڈ ہوتا ہے، میری جو کو کریکولر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس میں نہ صرف میرے سے پوچھنے کے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا چل رہا ہے، میری مدد بھی کرتے ہیں، مجھے گائیڈ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ. مطلب جو ایک والد کا کردار ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر دن کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ان کو پتہ ہوتی ہے اور میں بتاتا ہوں ان کو. آلریڈی میں بلکہ حیران ہوتا جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں نے آج یہ کیا، کہتے ہیں بیٹا مجھے پتہ ہے. اور کیپٹن سعد، آپ بتائیں، آپ آرمی میں ہیں، وہاں پہ بھی ایک اسٹرکٹ انوائرمنٹ ہے، اور گھر میں بھی سرجری کے پروفیسر ہیں، وائس چانسلر ہیں، تو والد اور پروفیسر وائس چانسلر کے درمیان دیکھتے ہیں یا غصہ زیادہ دکھا جاتے ہیں بعض اوقات؟ جو آپ نے بات کی آرمی کے لحاظ سے، بینگ این آرمی ڈاکٹر، آرمی کا ماحول تو ظاہر ہے ایک اسٹرکٹ تو ہوتا ہی ہے، ڈسپلنڈ ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ کمٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. اور جو والد صاحب کی بات کر رہے ہیں پروفیسر اور وائس چانسلر کے لحاظ سے، جو وائس چانسلر اور جو پروفیسر والی چیز ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ابو جی کی سب سے اچھی عادت ہے یا ان کی صفت ہے کہ انہوں نے گھر سے باہر رکھی ہوئی ہے. گھر کے اندر بطور والد یہ ہوتے ہیں، اور جو ایک چیز ایک اچھے والد کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں ابو نے بڑے اچھے اور ایسے انداز میں کی ہیں. اس کے علاوہ یہ خاص بات ابو کی ہے کہ سرجری کے حوالے سے یا ڈاکٹری کے حوالے سے
انہوں نے ہر کام جو ہے نا ہر طرح سے ایجوکیشن میں میری ہیلپ کی. ایون یہ کہ کبھی کبھی جب ادھر ہاسپٹل میں کوئی بھی ایسا کیس کوئی بندہ پھنس جاتا ہے یا ویسے ہی کوئی سینئر گائیڈنس کے لیے نہیں موجود ہوتا اور ٹائمنگز میں, تو میں اپنے ابو کو واٹس ایپ کرتا ہوں کہ وہ چیزیں نا مجھے بتا دیں کہ یہ ایسا کیس ہے, یہ ایسا ہوا ہے, تو پھر ابو مجھے اسے گائیڈ بھی کر دیتے ہیں. عمر, آپ درمیان میں ہیں تو آپ کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ تو بہت مختلف ہوتا ہوگا. ہاں جی بالکل ایسی ہی ہے, پیار محبت ابو کی کافی زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ تربیت جو ابو چیز ایسی ہے جس میں تھوڑا سا پیار سے سمجھانا, پیار سے سمجھانا. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں فاطمہ میموریل میں 4th ایئر میں. اچھا, سب لوگ ڈاکٹر ہیں فیملی میں, سب گھر میں, تو پھر تو ہر طرف ڈاکٹروں کا ماحول ہی ہوگا. ایسی ہے, ہم سب لوگ ڈاکٹرز ہیں, امی ابو ڈاکٹر ہیں, سارے بہن بھائی ڈاکٹر ہیں, لیکن ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک فیملی والا ماحول, اس میں ہم گیمز شیمز کرتے ہیں, انڈور گیمز ہے, ٹیبل ٹینس. ہم جب چاروں بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں ابو کے ساتھ ٹیبل ٹینس کی گیم کرتے ہیں, اور جب ابو فری ہوتے ہیں تو بیڈمنٹن وغیرہ کا. کہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ ابو کو جتوانا ہی جتوانا ہے؟ نہیں, ایسے نہیں ہوتا. وہ ہم پورا مقابلہ کرتے ہیں, پوری کوشش کرتے ہیں. اور وہ ابو جی جو ہیں وہ خود ماشاء اللہ اتنے فٹ اور سارا اتنا اچھا کھیلتے ہیں کہ ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اور جو ہے اچھی گیم بھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہمارے ساتھ میرا خیال ہے جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے آپ کا وہ تو موجود نہیں ہے, جو سب سے چھوٹا ہے حمزہ, آپ بتا رہے تھے نا. دیکھیں جی, یہ تینوں بچے جو ہیں ماشاءاللہ ان میں ایک چیز کامن ہے کہ تینوں کریسنٹیرین بھی ہیں اور تینوں راوین بھی ہیں. اور جو چھوٹا بیٹا ہے, اور آپ بھی تو راوین ہیں گورنمنٹ کالج. میں بھی راوین ہوں. فیل پراؤڈ کہ کریسنٹ کا ماحول بھی ان کا بہت اچھا ہے, اور راوین ہونے پہ آئی فیل ویری پراؤڈ. حمزہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہاں جی, سب سے چھوٹے ہو حمزہ تم گھر میں, تمہاری عید کیسے گزرتی ہے؟ السلام علیکم. پہلے تو آپ کو عید مبارک ہو. تھینک یو. میری بھی عید کافی اچھی گزرتی ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. اور پہلے تو ہم جس طرح ابو نے ہمارے بتایا کہ ہم پہلے قبرستان جاتے ہیں, پھر ہم ریلیٹیو سے ملتے ہیں, اور پھر ہمیں عیدی بھی ملتی ہے. سب سے زیادہ شوق ہی عید کے دن کا یہ ہوتا ہے کہ ابھی عیدی ہمیں ملنی ہے, اور ہمیں بھی اس وقت مل چکی ہے. اس کے بعد ہم نے ایوننگ. حسن تو کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ عیدی اسے ملی ہے. نہیں, سب سے چھوٹا ہونے کے باوجود مجھے سب سے زیادہ عیدی ملتی ہے. اچھا, اور لاڈ بھی پیار بھی مجھے سب سے زیادہ ملتا ہے. اور تم پریشر بھی تو یار بہت زیادہ ہوگا, اوپر سارے ڈاکٹر ہیں. نہیں, ایسا مجھ پہ کوئی پریشر نہیں ہے, کیونکہ کیا بننا ہے بڑے ہو کے آپ؟ میرا ویسے خواہش ہے کہ میں نے بڑے ہو کر آرمی میں جانا ہے, اور ابو کی طرف سے کوئی مجھے پریشر نہیں ہے. انہوں نے فری چوائس مجھے دیا کہ میں نے جو پروفیشن آپٹ کرنا ہے وہ میں کر سکوں, اور ایسا مجھے کوئی پریشرائز. تو اسکول لائف کے ساتھ ساتھ کیا کوئی گیمز, کوئی ایکٹیویٹیز؟ کو کریکولر ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں, جس طرح ڈبیٹس کمپٹیشنز میں, نعت کمپٹیشنز میں, کرت کمپٹیشنز میں, اور انڈور ایکٹیویٹیز, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز یعنی کہ کرکٹ, بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس, وہ چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. اور آپ بتا رہے تھے ہمیں پروفیسر صاحب کہ آپ نعت ماشاءاللہ بڑی اچھی پڑھتے ہیں, تو ہمیں کوئی نعت سنائیں ہمارے ناظرین کو بھی. چلیں. مدحت اس کی کیوں نہ کریں وہ, مدحت کا حقدار بھی ہے, باد خدا جو اپنی حدوں میں, مالک بھی مختار بھی ہے. تبلیغ اسلام کی منزل آساں بھی دشوار بھی ہے, تبلیغ اسلام کی منزل آساں بھی دشوار بھی ہے. دریا بھی ہے, ساحل بھی ہے, ناؤ بھی ہے, پتوار بھی ہے, مدحت اس کی کیوں نہ کریں وہ, مدحت کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت, بہت شکریہ, بہت خوبصورت. پروفیسر میں آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ. حمزہ نے بڑی اچھی ماشاءاللہ نعت پڑھی. آپ نے بتایا کہ آپ ولیج بیک گراؤنڈ تھا آپ کا, پھر لاہور آئے, گورنمنٹ کالج, کنگ ایڈورڈ, تو یہاں تو آ کے نوجوان شہر کی ہوا جب لگتی ہے تو وہ تو بڑے ماڈرن ہو جاتے ہیں. آپ کی فیملی میں بڑا مذہبی ٹچ ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ پیرنٹس کا دباؤ تھا یا کوئی پرسنالٹی جس سے آپ انسپائر ہوئے؟ میرا خیال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اولاد کی تربیت ہے, اولاد کی تربیت میں ایک بات تو یہ ہے کہ ان کی اس انداز میں ہو کہ یہ دنیاوی ان کی ایجوکیشن بھی اچھی ہو, جو کہ اللہ کا شکر ہے کریسنٹ ہے, گورنمنٹ کالج ہے, پھر میڈیکل فیلڈ میں. دوسرا جو قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو اس آیت کے مفہوم کے تحت اولاد کی ایسی بھی تربیت ہونی چاہیے کہ دے شوڈ بی اے گڈ ہیومن بینگ اینڈ دے شوڈ بی اے گڈ مسلم. ڈاکٹروں میں ایک بڑا ٹرینڈ ہے لیٹ میرج کا, لیٹ لوگ شادیاں کرتے ہیں.
آپ کا تجربہ کیا ہے اور کیا مشورہ دیں گے میرا اپنے خیال یہ ہے اسٹوڈنٹس کو، کہ ڈاکٹروں کو؟ MBBS کے بعد آپ لوگوں کو شادی کر لینی چاہیے، اور میری شادی اگرچہ 3-4 سال لیٹ ہوئی FCPS کے بعد، لیکن ایک میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں جو ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شادی لیٹ کرنی چاہیے، ہمیں پارٹ 2 کر لینا چاہیے، سیٹ ہو کے کرنا چاہیے، لیکن میرا ایکسپیرینس بالکل ڈفرینٹ ہے. میں جب پارٹ 2 ٹریننگ میں گیا تو ایک آدھ مرتبہ، آپ کو پتہ ہے پارٹ 2 کا امتحان بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک آدھ مرتبہ اٹیمپٹ لگنا کوئی بات نہیں ہوتی. جب میری پہلی اٹیمپٹ لگی تو جو اسپیشلائزیشن کا امتحان ہے، جو اسپیشل اس میں آئی کوڈنٹ گیٹ تھرو، تو مجھے کسی نے کہا کہ یار تم اپنی شادی کر لو. تو میں نے کہا یار امتحان پہلے پاس پہلے پیپر نہیں پائے تم شادی کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پیرنٹس کی دعا تو ساتھ چل ہی رہی ہے، لیکن دعا کرنے والے ایک کی بجائے 2 ہو جائیں گے. ویری انٹرسٹنگلی جب میری منگنی ہوئی تو منگنی ہونے پہ میرا تھیری پاس ہو گئی، اور جب میری شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی میرا کلینکل پاس ہو گیا، اور پارٹ 2 کے ساتھ پھر میری شادی ہوئی. پھر اس کے بعد سچی بات یہ ہے کہ دعا کرنے والوں کی جب تعداد بڑھ گئی اور ہم ایک کی بجائے 2 دعا کرنے والے تھے، تو پھر ہر سال بچے بھی جب آتے گئے اور بچوں کی برکتیں ایسی ہوئی، ساتھ میری پروموشن بھی ہوتی. پھر وہیں سینئر رجسٹرار، اسسٹنٹ ایسوسیٹ پروفیسر. کچھ کھانے پکانے میں آپ بھی مدد کرتے ہیں ان کی؟ اچھا، اس میں بھی بہت انٹرسٹنگلی بات ہے کہ کبھی کبھی میرا تبلیغ میں بھی آنا جانا رہا ہے جوانی میں، تو وہاں کھانا پکانا سکھا دیتے ہیں. تو میں نے ایک دن گھر میں کہا کہ مجھے قیمہ اور مٹر بڑے اچھے بنانے آتے ہیں. تو میری مسز نے کہا ذرا بنا کے دکھائیں. میں نے کہا نہیں، میں ایکسپرٹ تو ہوں لیکن گھر سے باہر، گھر میں ایکسپرٹ، گھر میں وہی کرتی ہیں سارا. پروفیسر، جس ادارے سے آپ نے تعلیم حاصل کی، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، تب تو یہ کالج تھا، اسی ادارے کے آپ سربراہ بنے بعد میں، پہلے دن کیا فیلنگز تھیں آپ کی جب آپ وہاں گئے بطور وائس چانسلر؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کلاس روم جہاں پڑھے ہوں، وہ کوریڈور جہاں پھرے ہوں، وہ وارڈ جہاں میں آپ نے اٹینڈ کیا ہو، اس کے جب سربراہ کے طور پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے تو اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کریں. دوسرا، نعمت کے ساتھ یہ رسپانسبلٹی ہے. لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جی کیمکولین وائس چانسلر کے طور پہ آیا اور ریگولر وائس چانسلر ہے تو یہ یونیورسٹی میں کنٹریبیوٹ کرے گا. آئی فیل دس اے گریٹ رسپانسبلٹی، اور میری کوشش یہ ہے کہ میں اس رسپانسبلٹی کو جسٹیفائی کر سکوں. اگر آپ میرے اسٹوڈنٹ سے فیڈ بیک لیں تو اللہ کا شکر ہے، ایکڈیمک ریسرچ انفراسٹرکچر میں یونیورسٹی کا سفر جو ہے ایک کامیابی کی طرف ہے. اچھی خبر جو میں آپ کو دے رہا ہوں، 1 ہفتہ پہلے ہمارا کوالٹی انہانسمنٹ سیل ہے QEC میں، یونیورسٹی کے مارکس ہائر ایجوکیشن کمیشن میں 73 سے جب میں آیا تھا، لاسٹ ویک ہمیں جو ریسیو ہوئے مارکس دے آر 90.84. اس لحاظ سے ایکڈیمک ریسرچ انفراسٹرکچر میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ان 6 کی 6 پنجاب کی یونیورسٹیوں میں نمبر 1 اس وقت یونیورسٹی ہے. اور انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ جو میرے لنکیج ہیں، آئی ایم ٹرائنگ ٹو یوز فار دس یونیورسٹی، اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ کنگ ایڈورڈ بھی ٹاپرز یونیورسٹیز میں ہو. سر، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب ڈاکٹر بن جاتا ہے اس کی لائف بڑی خشک ہو جاتی ہے، اور عید کا دن بھی اس کا ایسے ہی گزرتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب کا آج عید کا دن گزر رہا ہے. آپ کا عید کا دن فیملی کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کچھ وقت نکالتے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں بتاؤں اس کے بعد ابھی کیا آپ کی مصروفیات ہیں کل اور پرسوں؟ پروفیشنل لائف میں نیچرلی مصروفیت کی وجہ سے کچھ ڈرائینس آ جاتی ہے، لیکن شاید آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، اور میرے پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ فیلوز کو بھی یہ ایکسپیرینس ہے کہ میری کمیونیکیشن ان کے ساتھ رہتی ہے. اگر کسی نے مجھے میسج کیا، ٹیلی فون کیا، تو میں رات سوتا نہیں ہوں جب تک میں میسج کا یا فون کو کال بیک نہ کروں یا جواب نہ دوں. عید کا بھی اسی انداز میں گزر رہا ہے. عید میں پہلے فیملی اکٹھے ہم ہوئے، اس کے بعد ہمارے پیرنٹس جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی یاد میں قبرستان گئے. پھر لاہور میں میری بہن اور میری سسٹر ان لا موجود ہیں. اب ان کے گھر ہمارا جو ہے وہ شام کو جانا ہے، اور آج کا ڈنر جو ہے وہ میری بہن کے گھر ہے، اور ان سے پہلے سسٹر ان لا کے گھر سے ہوتے ہوئے پھر بہن کے گھر جائیں گے. اور مجھے لگتا ہی ہے عید پہ میں ایک کام کرتا ہوں، میرے جو بردر ان لا ہیں، میرا اور ان کا میچ ہوتا ہے. ویسے تو بچپن سے چل رہی ہے بات، اب اس وقت آ کے لگتا تو بچپن والی بات ہے. وہ لوڈو شوڈو کھیلتے ہیں اور اکثر مجھے ہرا کے وہ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اس مرتبہ لگتا ہے انہوں نے جو ہے نا ہار جانا ہم سے. اس دفعہ آپ کی تیاری زیادہ ہے؟ تیاری زیادہ ہے. آپ نے بچوں کے ساتھ تیاری کی ہوئی ہوگی ہیں؟ لیکن بچوں کے ساتھ میری تیاری انڈور گیم کے علاوہ، آپ اگر دیکھیں فرسٹ فلور پہ ہم نے ٹیبل ٹینس رکھا ہوا ہے. اچھا. تو ٹیبل ٹینس میں 2 ایک طرف ہو جاتے ہیں، 2 ایک طرف ہو جاتے ہیں. اور ویسے یہ ان کو کوئی لحاظ نہیں ہے میرا، جب ہرانے مجھے لگتے ہیں تو بالکل وہ پورے جوش سے. ماشاءاللہ آپ سارے آپ کے برابر پہنچے ہیں اور آپ کو ٹف ٹائم دیتے ہیں. اور اسپورٹس جو ہے اس میں ایک ٹیم اسپرٹ ہوتی ہے، تو ٹیم اسپرٹ کے ساتھ چلنا چاہیے. اس میں بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا، مقابلہ ہوتا ہے. اور آج ہم موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل صاحب کے گھر، ان کی فیملی سے ملاقات ہوئی. پروفیسر صاحب، آخر میں عید کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو، سب لوگوں کو
खुशी का दिन है उस मौका पर? देखें जी, दो चीज़ें हैं. एक चीज़ जो है कि ईद का दिन ये इस्लामी त्यौहार है खुशी का, और ये त्यौहार है रमज़ानुल मुबारक के 29-30 रोज़े रखने के बाद का त्यौहार. रमज़ानुल मुबारक में एक अंदाज में ज़िंदगी गुजारते हैं, और वो ज़िंदगी जो है एक स्ट्रीम लाइन है. आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे, आप कोशिश करते हैं कि आप नॉर्म से हट के ज़िंदगी ना गुजारें. तो ये रमज़ानुल मुबारक का मैसेज आज त्यौहार ईद वाले दिन ये मैसेज आता है कि जो हमारी बाकी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में भी हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, अच्छा मुसलमान बनना चाहिए, और अच्छे इंसान की सारी सिफ़ात को साथ लेके हमें बाकी 11 महीने गुजारने चाहिए. सच्ची बात है, दुनिया की ज़िंदगी बड़ी आर्जी है, ख़त्म होने वाली है, और आखिरत की एक लंबी ज़िंदगी आने वाली है. तो दुनियावी ज़िंदगी में हम हकूक़ुल इबाद और हकूक़ुल्लाह, इसमें इंसानियत के हकूक़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. इस अंदाज़ में हम उनको लुक आफ्टर करें कि दुनिया से जाने के बाद एक इस्तकबाल वाली कैफियत हो. और बतौर डॉक्टर, ये बच्चे माशाल्लाह डॉक्टर हैं, मेरा ख़ुद अपना भी ये प्रोफेशन है. हम कहते हैं दुखी इंसानियत की खिदमत करना, हम ओथ लेते हैं कि जी हम इंसानियत की खिदमत करेंगे. तो वो जो हमारे वर्ड्स ऑफ ओथ हैं, उनकी प्रैक्टिकल शेप में हम ज़िंदगी गुजारें. अगर किसी दुखी इंसान के उठे हुए हाथ की दुआ हमें लग गई तो हमारी दुनिया भी बन जाएगी, हमारी आखिरत भी बन जाएगी. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ आज हमने ईद का अपना दिन जो है वो गुजारा. उन्होंने हमसे अपनी ईद की यादें शेयर की. इस पैगाम के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित को ईद डे की ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए कि आपको बहुत बहुत ईद मुबारक. अपना, अपने चाहने वालों का, दोस्तों का बहुत ख्याल रखें, और ख़ास कर उन लोगों का जो इन खुशियों में शामिल नहीं हो सकते किसी महरूमी की वजह से. अपना ख्याल रखें. आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.